नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कौल है, अल्लाह की नेमतों को शुक्र के साथ क़ैद कर लो। शुक्र करना इस बात को कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं और जो दूसरे को मयस्सर नहीं, अल्लाह की उन नेमतों को उन तक पहुंचा दो। ये शुक्र का तरीक़ा है। आम तौर से हम खुशी के मौके पर जब कोई नेमत मिलती है बेसाख्ता ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी शुक्र का बेहतरीन तरीक़ा है, लेकिन हमारा अमल इस बात की गवाही दे कि अल्लाह की ये नेमत इतनी बड़ी है कि जिसका मैं हक़ भी नहीं अदा कर सकती। इब्न क़य्यम शुक्र की तारीफ़ करते हैं, ज़बान से अल्लाह की नेमत का इक़रार और इज़हार करना, दिल उस नेमत की गवाही दे और अमल सरापा आजिज़ी का नमूना बन जाए। ये दरअसल शुक्र अदा करने का तरीक़ा है। अल्लाह जब कोई खैर और भलाई अता करे, आप पर कोई एहसान करे जो मुसलसल है, उस एहसान का हक़ ये है कि एहसान करने वाले को हमारे अमल से ये मालूम हो जाए कि ये नेमत उसने अता की है। उस नेमत अता करने वाले मुनिम को ये मालूम हो जाए कि ये बंदा वो है कि जिसने मेरी नेमत का हक़ अदा किया। जो नेमत रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए दिए है, उस नेमत को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। गोया ये नेमत का हक़ अदा करना है और अल्लाह की नेमतों को गिनते चले जाएं। और ख़ुद रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम रब की नेमतों को तो गिन ही नहीं सकते, और फिर रब की नेमतों को गिनते गिनते थक जाएं, लेकिन रब की नेमतें शुमार नहीं हो सकती। खुद अपने वजूद पर गौर करें तो नेमतों का एक ऐसा न ख़त्म होने वाला सिलसिला है। सर के बाल से लेकर और तले पैर के तलवों तक देख लें और सिर्फ एक नेमत को देखें, एक नेमत को उठा लें, एक आँख को देख लें। आप उस एक आँख के साथ कितनी नेमतें हैं, आपकी पलकें हैं, आपकी आईब्रोज हैं, आपकी न जाने अंदर का बॉल है, आई बॉल है, पर्दा है, एंगल है। अगर आँख छोटी और बड़ी हो, एक आँख से कुछ नज़र आए, एक आँख से कुछ ना नज़र आए, उस आँख पर गौर करते करते ही इंसान थक जाए, उस एक आँख का हक़ नहीं अदा हो सकता। लेकिन हक़ अदा करने के लिए उसका शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ भी वही अता करता है, लेकिन उसकी तरफ मुतवज्जे तो हो जाए, उसकी एहसानात को महसूस तो करें। ये उस वक्त होता है जब हमारी फ़ितरत सेहतमंद हो। अगर हमारी फ़ितरत अपने असले सलीम पर होगी तो हम इस रब की नेमतों को महसूस कर सकेंगे। अगर हमारा दिल, हमारा फ़ितरत ही बदल चुकी होगी, हमारी फ़ितरत की सेहत ही बीमार हो गई होगी, हमारी फ़ितरत में वो बीमारी आ गई होगी नाशुक्री की, तो हम कितनी भी नेमतें हों, उस रब का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं, जब पढ़ें तो इबरत होती है। मैं चंद वाक़यात आपको सुनाना चाहती हूँ कि मैं
ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، ابھی حال کا ہی واقعہ تھا۔ آصف زرداری صاحب جنہوں نے کھانے پر اپنے دوست کو مدعو کیا، اور یقیناً بہت بڑی ٹیبل سجی ہوئی تھی، اس نے اس میں سے کھانا لیا اپنی پلیٹ میں۔ زرداری صاحب کے سیکریٹری آئے، انہوں نے ان کے لیے ایک چھوٹی پیالی میں بھنڈی، دوسری پیالی میں دال، ایک پلیٹ میں تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول اور ایک آدھی چپاتی رکھی۔ مہمان نے پوچھا کہ آپ کچھ اور نہیں لیں گے؟ کہا نہیں، میں اس کے سوا کچھ نہیں کھاتا۔ کہا گوشت؟ کہا وہ تو میں کھا ہی نہیں سکتا۔ پھر اور کس کا باتیں بتاؤں؟ ارشاد حقانی کا میں نے سنا کہ طارق ایک دوست ان سے ملنے گئے تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں سفر پر جا رہا تھا ایران، تو میں نے کہا آپ سے ملاقات کر لوں۔ تو کہا کیا مشہد بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ کہا جب وہاں جاؤ تو میرے لیے دعا کرنا۔ کہا خیریت، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہا میری بڑی آنت بہت عرصے سے کام نہیں کر رہی ہے، میں اپنا پاخانہ خارج نہیں کر سکتا، ہر روز صبح ہاسپٹل جاتا ہوں، مشینوں سے وہ میرا پاخانہ خارج کرتے ہیں جس میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے توبہ کی انہوں نے جو مسافر، جو دوست ان کے آئے تھے، اور کہا رب العالمین نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اور پھر ہمیں وہ دعا بھی سکھائی، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل لہ مخرجا، کہ اللہ نے کھلایا پلایا ہی نہیں بلکہ حلق سے اترنے اور اس کے خارج ہونے کا انتظام بھی کیا ہے۔ چودھری شجاعت کا نام یقیناً سنا ہوگا، جو سیاستدان ہیں۔ ان کے پاس جب ان کے دوست گئے، ان سے خیریت پوچھی تو کہا اب تو میں بہت بہتر ہوں۔ کہا تو اب تو میں اپنے پیر پہ کھڑا بھی ہو جاتا ہوں اور منہ سے کچھ کھا بھی لیتا ہوں۔ کہا خیریت کیا ہوا؟ کہا میرے پیٹ میں ٹیوب لگی ہوئی ہے اور میں ترس گیا ہوں کھانوں کے ذائقے کے لیے، میں منہ سے کچھ بھی نہیں کھا سکتا تھا، میرا پیر میرا بوجھ نہیں سہار سکتا تھا، اب بہت عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ میں نے کچھ منہ سے کھانا شروع کیا ہے۔ کون کون سے قصے سناؤں؟ قصے مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، اور یہ سنے سنائے نہیں، یہ میرے اپنے پڑھے ہوئے قصے ہیں۔ اگر ہماری ایک نس کھچ جائے تو ہم چل نہیں سکتے، چمچہ اٹھا نہیں سکتے، کھانا نگل نہیں سکتے۔ ہم کس بات پر غرور کرتے ہیں؟ ہم کس بات پر تکبر کرتے ہیں؟ ہمیشہ ایک شکایت رہتی ہے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں۔ رب العالمین نے بہت کچھ تو بے مانگے ہی دے دیا۔ سورج کی تپش، سورج کی روشنی، یہ پانی، یہ ہوا، یہ سانس، ہم کب مانگتے ہیں؟ یہ دل کا دھڑکنا ہم کب مانگتے ہیں؟ کب اپنی آنکھوں کو چارج کرتے ہیں، اپنے کانوں کو چارج کرتے ہیں، اپنی زبان کو چارج کرتے ہیں، ٹانگوں اور ہاتھوں کو چارج کرتے ہیں؟ رب نے بے مانگے سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اختیارات کے ساتھ ان کو دنیا میں بسایا ہے اور سامان زیست عطا کیا، لیکن یہ کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں تو حسرت ہوتی ہے، اور پھر ایک شکایات کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک میں ہی رہ گئی ہوں آسمانے کے لیے، ایک میں ہی رہ گئی ہوں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ اور یہ ہے۔ جب کبھی آپ کو محرومی ہو، اپنے سے کمتر کو دیکھیں،
اپنے ماسیوں کو دیکھ لیں، اپنے گھروں کے چوکیداروں کو دیکھ لیں، یہ سارا دن جو ریڑھی پر دھوپ میں بیچ رہے ہیں چیزیں، ان لوگوں کو دیکھ لیں، تپتی دھوپ میں جو سیمنٹ اور بوریاں اٹھا رہے ہیں ان کو دیکھ لیں، تو ہمیں شاید کچھ اللہ کی رحمتوں کا احساس ہو جائے۔ ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی نعمت میرے پاس ہے، جو بھی نعمت میرے پاس ہے، اس کو اگر میں اس کا حق ادا کر دوں تو اللہ نے خود ہی تو کہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا۔ اگر محرومی ہے تو بعض اوقات اللہ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے، بعض اوقات ہمیں آزما رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اور کون ہے جو آزمائش میں رب کی ناشکری کے کلمات ادا کرتا ہے۔ رب کی نعمتوں کو محسوس کریں، اپنا اس کے ساتھ معاملہ دیکھیں کہ اس نعمت کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا ہے، اور پھر اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کس کے پاس وہ نعمت ہے، پھر ہمیں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ نے مجھے ان پر فضیلت بخشی نعمتوں کے معاملے میں، لیکن میں شکر نہیں ادا کرتی۔ خود اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ فَاعْبُدُوا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تمہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے اور اس کا شکر گزار بننا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم ادا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو گے۔ گویا اگر ہم نے شکر ادا نہ کیا تو ہم اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ اگر ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے تو کبھی ہاسپٹل کا چکر لگائیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کتنی صحت کے خزانے دیے ہیں۔ کبھی اولڈ ایج ہوم میں جائیں، معلوم ہوگا کہ ان کے بچے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں۔ کبھی معذوروں کے اداروں میں چلے جائیں، تب احساس ہوگا کہ رب العالمین نے مجھے کتنی عافیتوں میں رکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر کیا ہم اپنے رب کا شکر ادا نہ کریں گے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا بہترین شکر گزار بنائے اور ہمیں گروہ قلیل میں شامل کر لے جو رب کی نعمتوں کو صرف استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور اپنے منعم، اپنے محسن کا ساتھ وہی اختیار کرتے ہیں رویہ جو رب کے ہاں مقبول ہو۔ اللہ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔